बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं मरियम सफदर के बारे में। सफदर के बयान ने एक तरह से आग लगाई हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैप्टन सफदर ने वाकई ये कहा है कि मरियम नवाज कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, या उनके कहने का मतलब कुछ और था। और उनके बयान को गौर से सुनने के बाद आपको एक लफ्ज़ मिलता है जो कि इस बात का इशारा करता है कि कैप्टन सफदर को खाम में बली का बकरा बनाया जा रहा है। इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा, एक बंदा गिरफ्तार हो गया, उसके पास से पिस्टल भी निकल आई, उसकी क्या हकीकत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने मिठाइयाँ बांट दी, जिस तरह पहले नून लीग माजी के अंदर बांटती रही है, और अब उनको पता चला है कि मामला कुछ और है। इसके साथ ही कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के हवाले से भी उनकी गालियों की ऑडियो आई है, उस पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सी अहम खबरों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरियम सफदर की। मरियम सफदर की जो वीडियो आई, जो कैप्टन सफदर की जो ऑडियो आई, जो उन्होंने ARY के रिपोर्टर को दी, वो मैंने पूरी सुनी। और पूरी सुनने के बाद वो बेसिकली कैप्टन सफदर इस वक्त या उस वक्त जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो अपने दिल से बात कर रहे थे। और जब इंसान दिल से बात करता है तो ये जो सियासी रख रखाव, टैक्टिक्स, डीलें और गेमें और वर्ड्स कुछ और कहना, मतलब उसका कुछ और कहना, और उसके बाद कहना कि जी मेरा ये मतलब नहीं था, उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की। और बात ये हो रही थी कि क्या मरियम नवाज वजीर आज़म बन जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर वजीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी उन्होंने एक वजह बताई। उन्होंने कहा जी उसकी एक वजह तो ये है कि जब इलेक्शन ही 2025 में होंगे तो वो वजीर आज़म कैसे बन जाएंगी। मुस्तकबिल करीब का मतलब कि 2 साल बाद जो है शायद वो बन जाएं। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन होने के बाद भी अगर 5 साल शहबाज शरीफ जैसा वजीर आज़म ना मिला तो इस मुल्क का सरवाइव करना मुश्किल है। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क बिल्कुल ज़मीन बोस हुआ है। ना इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड इसका सही है, ना इसकी मुआशरे के मामले में सही है, ना इसकी सियासत सही है, ना इसकी पार्लियामेंट सही है, ना इसका सिस्टम सही है, ना इसका कोई इदारा सही है। और एक तरह से अफरा तफरी का आलम है। और इस वक्त पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, और अगर इस पे बिग ऑपरेशंस ना किए गए तो मामला सही नहीं होंगे। तो ये बात थी उनकी कि 2025 के अंदर इलेक्शन होंगे और मरियम नवाज जो है मुस्तकबिल करीब के अंदर वजीर आज़म नहीं बन सकती। और वोट को इज्जत दो के बयानिए का उन्होंने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा जी कि अब इसका कोई फायदा नहीं। इसका अब कोई फायदा क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये उन्होंने ही बात की है। उन्होंने कहा जी कि देखें, वोट को इज्जत दो का बयानिया उस वक्त दफन हो गया था जब आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के बारे में सोचा और पार्लियामेंट में जाके आपने वोट दिया उसकी एक्सटेंशन के लिए। एक शख्स आपके लीडर और आपके रहनुमा मियां नवाज शरीफ को किक करके निकाल रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप से। जो भी आपको पता है, जो भी नेक्सस था साकिब निसार का, इमरान खान का, जनरल बाजवा का, तो वो सबके सामने सब। अब जिस शख्स ने निकाला उनको, और निकालने के बाद जब मियां नवाज शरीफ आए और उन्होंने कहा कि जनाब वोट को इज्जत दो, तो वो बयानिया बहुत मशहूर हुआ और वो बयानिया चला। लेकिन आपने वक्त के साथ साथ उसका सौदा कर दिया और आप लोगों ने इमरान खान के अताब से बचने के लिए, अपने नेब कैसेस को बंद करवाने के लिए और दीगर चीज़ें करने के लिए आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। और जिस तरीके से फैसल वाडा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर सांप हैं, इस तरह जनाब नून लीग के अंदर भी सांप हैं, और जो मियां नवाज शरीफ को इंतहाई गलत मशवरे देते हैं। और मैं उस शख्स को लीडर मानता ही नहीं जो गलत मशवरों के ऊपर अमल करता है और ऐसे लोगों को अपने करीब रखता है जो कि गलत मशवरे देते हैं। इंसान का एक स्टैंड होता है। अब आपने मुल्क को पैरों पर लाए हुए ना, आप आखिरी हद तक जा रहे हैं कि IMF से किसी भी तरीके से आवाम के लिए रायत हासिल कर ली जाए, और उसके लिए हर तरह का प्रेशर लेने के लिए आप तैयार हैं।
تو آپ جناب اس وقت پریشر لینے کے لیے کیوں نہیں تیار تھے؟ اور اگر آپ یہ پریشر اس وقت لے لیتے تو کم از کم یہ کلنک کا ٹیکا آپ کے ماتھے پہ بھی مت لگتا۔ ایکسٹینشن تو عمران خان نے دی تھی لیکن آپ لوگ اس کے پارٹنر بن گئے۔ تو یہ بات ہے جس کو ایک طرح سے سکینڈلائز کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، شاہد خاقان عباسی سے لے کے نیچے تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ چودھری نثار جو واقع پہلے ہی ماضی کے اندر مریم نواز کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی بول پڑے، سردار مہتاب عباسی بھی بول پڑے، اور کافی لوگ میدان میں آ رہے ہیں۔ حمزہ شہباز خود ان کے گھر کے اندر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور چاچو وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی بس خاموش ہیں بھائی کے لحاظ میں، بھائی کے اس کے اندر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بھی ہم نے ساری زندگی ایک بندے کا احترام کیا، ہمارا لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ لیڈر اب چاہے کہ جی میں اپنی بیٹی کو لے کے آ جاؤں اور یہاں پہ سارے بھیڑ بکری ہیں۔ میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور کہا کیپٹن صفدر نے کہا کہ جناب جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ عہدوں سے بہت اوپر جا چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ شخص، وہ لوگ جو عہدوں سے اوپر جا چکے ہیں، ان کو ایک پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ پارٹی ایک شخص نہ چلائے بلکہ اسی طرح کے لوگ جو عہدوں سے بہت اوپر جا چکے ہیں ان کا 10 سے 15 رکنی ایک بورڈ ہو، اور وہ بورڈ جو ہے اس پارٹی کے فیصلے کرے اور مستقبل کے فیصلے کرے، ایک شخص کے ہاتھ میں، اور وراثتی سیاست اور اس طرح کی چیزوں سے، موروثی سیاست سے جان چھوٹنی چاہیے۔ پاکستان کو بالکل ایک ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ٹائپ پارٹی کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کے لیڈر ہر 4 سے 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد چینج ہونا، یا ایٹ لیسٹ جو لیڈر ہو وہ خود وزیر اعظم بننے کا کینڈیڈیٹ نہ ہو۔ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خوفناک حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ کون سی ایسی پارٹی ہے؟ ایک جو پارٹی ہے کانگریس، اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جو وراثت پہ چل رہی ہے، اور آپ بی جے پی کو دیکھ لیں، پہلے چاہے اٹل بہاری واجپئی ہوں یا نریندر مودی ہوں یا اسے پہلے جتنے بھی لیڈر ہوں، وہ پارٹی کے اندر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو پاکستان کو بھی اس رستے پہ چلنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک شخص نصر اللہ جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کے پاس سے پسٹل نکلا ہے۔ نصر اللہ صاحب کو کیسے پکڑا گیا؟ وہ جا رہے تھے عمران خان کو ملنے کے لیے۔ نصر اللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نصر اللہ میاں والی سے تحریک انصاف کے وہاں کے صدر ہیں، اور ان کے پاس ایک پستول تھا، پولیس نے ان کو پکڑا، ان کو چیک کیا، تو نصر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لائسنس پستول ہے اور میرے پاس اس کا لائسنس موجود ہے۔ تو بہرحال ان کو اس طرح پستول لگا کے اندر جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ کس مقصد سے اور کس نیت سے جاتے ہیں، لیکن ویسے بھی طریقے صاحب والے بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات آ گئی ہے جناب کہ لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا کہ جناب 43 جو ریزگنیشنز ہیں اسپیکر نے منظور کی ہیں، وہ جو ہے کالعدم کیا جائے فیصلہ، وہ اب جب ریٹن فیصلہ آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب جج صاحب فیصلہ لکھ رہے تھے تو ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ یار یہ میں تو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوں، اور عدالت کو تو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی، عدالت کو تو اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو پھر اب اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس کے مطابق وہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو کینسل کیا جائے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ بھی ابھی میرے خیال سے اگلے مہینے تک اس کی ہیئرنگ چلی گئی ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس کی کنفرم نہیں ہے ڈیٹ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس کی، لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ سے باہر رہیں، ان کو ابھی کسی بھی صورت پارلیمنٹ میں گھسنے نہیں دیا جائے گا، جب عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے اوپر دیکھیں گے۔ سردار تنویر الیاس کی ویڈیو تو نہیں کہیں گے، آڈیو کہیں گے، سردار صاحب کی بیسیکلی باڈی لینگویج اس طرح کی ہے کہ وہ چلتے پھرتے جھومتے نظر آتے ہیں۔ تو ایک رپورٹر نے ان سے کچھ سوال کیے، کچھ ان کو غصہ دلوایا، تو انہوں نے ان کو ماں بہن کی گالیاں دی، اور ایسی گرم گالیاں دیں کہ وہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ طارق بشیر چیمہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، تقریباً یہ اس سے زیادہ گرم آڈیو تھی میرے خیال سے۔ جب آپ کسی سیاستدان تو وہ ہے ہی نہیں،
وہ ایک بزنس مین ہے، سینٹورس کے مالک ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر ہر چیز برائے فروخت ہے۔ عمران خان کو بھی تو یہ بات سوچنی چاہیے نا کہ جو اسپانسر رکھیں ان کے بزنس، ان کے مالی مفادات کا تحفظ کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اٹھا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیں۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کو وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر آپ کو ان کی حرکتوں کو ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہی سردار تنویر الیاس کے معاملے میں ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم کسی بھی صورت انہوں نے جو الفاظ اور جو گالیاں اور جو ان کا رویہ تھا اس کو ہم کسی بھی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے شوکاز نوٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوگا۔ بہرحال عمران خان کے اوپر برا وقت آیا نہیں، آ چکا ہے۔ کیسز بڑے ہیوی BRT کے، ہیلی کاپٹر کے اور دیگر کیسز جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، اور اب میرے خیال سے عمران خان کا پکا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب وہ فیصلہ جلد ہی عوام کے سامنے آنے والا ہے۔ شہباز شریف نے 36 ملین جو ڈالر ہیں اس کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی امداد بے شک ہمیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کہ یار جو شام میں رہنے والے جو مسلمان ہیں بیچارے، کیا وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ مسلم ممالک نہیں ہیں؟ اور کیا جو شریف خاندان ہے وہ اپنے ذاتی تعلقات طیب اردگان کی وجہ سے کچھ زیادہ ایکٹیو تو نہیں ہوا؟ جس ملک کے جو ذخائر ہیں وہ 2.9 بلین ڈالر پہ آئے ہوئے ہوں، وہ 36 ملین ڈالر دے گا کہاں سے؟ وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ روپے تو آپ نے چھاپ کے بھیجنے نہیں ہے، وہاں پہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے۔ یا چلیں آپ 36 ملین ڈالر کے، یہاں پاکستان میں پتہ نہیں کیا بنتا، کچھ بنتا تو ہے نہیں یہاں پہ مسلم شاور کے علاوہ، تو کیا بھیجیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے پیسہ آپ کو ڈالروں میں ہی کچھ نہ کچھ خرید کے بھیجنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے اور کیسے بھیجیں گے۔ مفتاح اسماعیل بہت اٹھ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے میری جگہ پہ کسی اور کو لگانا ہی تھا تو کسی قابل آدمی کو لگا دیتے۔ آج پاکستان کس انجام کو پہنچ چکا ہے، کیا اس وقت ملک کے حالات ہیں؟ کیا آپ نے ڈار صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں کیا انہوں نے پاکستان کو اس نہج تک نہیں پہنچایا؟ ڈالر 35 سے 50 روپے جو مہنگا ہوا، کیا یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا؟ آپ نے آ کے جو بڑھ کے ماری کہ میں IMF کو دیکھ لوں گا اور ڈالر آ گیا اور ڈار آ گیا اور ڈالر کانپ گیا، وہ ساری کی ساری کہانیاں دری کی دری رہ گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وقت ثابت کرتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جب انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو صرف فیصلے ہی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ مستقبل میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ بہرحال یہ فیصلہ بڑا غلط ثابت ہوا ہے کہ فوری طور پہ 3 سے 4 مہینے کے بعد آپ نے بیسیکلی تو ہم قوم بڑی ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بے چین ہو جاتی ہے۔ مفتاح اسماعیل آ رہے تھے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ڈالر اوپر جا رہا تھا، ہم بڑے بے چین تھے، ہم کہتے ہیں ڈار صاحب آئیں گے تو سنبھال لیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے جیسے بھی آتا ہے وہ آ کے عوام کے اوپر جو ہے نا بجلیاں گرا دیتا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سب جو مفاد پرست ٹولہ ہے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔